बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है, और दरूद सलाम उस ज़ात पाक पर जिसने हमें इल्म और अमल की राह दिखाई। नाज़रीन, हम आज का मौजू बड़ा संजीदा है और मैं सचमुच बहुत आज कुछ रंजीदा भी हूँ, संजीदा भी हूँ। आप इस बात को महसूस करेंगे तो शायद मेरी और आपकी जो है एक केमिस्ट्री मिल जाए और उससे हम कोई मुस्बत नताइज निकाल सकें। मौजू है थैलीसीमिया। हमारे पाकिस्तान में इस धरती पर तकरीबन 1 लाख बच्चे इस मर्ज़ का शिकार हैं। ये मर्ज़ क्या होता है? खून की कमी और रेड सेल की कमी। अभी कैसे वजूद में आता है और कैसे आगे बढ़ता है, ये जिम्मेदारी हज़रत इंसान की है। अगर हम लोग थोड़ी सी संजीदगी का इजहार करें तो ये मामला बेहतर हो सकते हैं। आप ये सुन के हैरान होंगे कि मालदीव, बांग्लादेश और ईरान जैसे ममालिक ऐसे हैं जहाँ ये मर्ज़ बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ है। अच्छा, इसका मामला जो है वो हमारी संजीदगी पर है और हमारी ज़िम्मेदारी पे है। क्यों कि ये मर्ज़ जो है ये 2 किस्म का होता है, एक माइनर और एक मेजर। जिसमें माइनर होता है वो उसकी अगर अज़दवाजी ज़िंदगी में जो उसका पार्टनर है वो ठीक हो, उसको ये मामलात ना हो, ये बीमारी लाहक ना हो, तो उसका गुजारा चल जाता है। शायद कोई एक आध औलाद में बच्चा जो है उसमें फंस जाए, वरना अक्सर ये बच जाती है। लेकिन अगर दोनों माइनर हों तो फिर काम गड़बड़ हो जाता है, या एक माइनर हो और एक मेजर हो तब भी गड़बड़ हो जाता है। यानी ये जो इज़्दिवाजी ताल्लुकात हैं मियाँ बीवी के, उसके बाद जब औलाद दुनिया में आती है तो इस प्रोसेस में उसका अमल दखल हो जाता है और पैदा होने वाला बच्चा जो है उस बीमारी का शिकार हो जाता है और फिर ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन जाती है। कहते तो यही है कि दुनिया एक इम्तिहान गाह है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हज़रत इंसान अपनी गलतियों और कोताहियों से इसमें मज़ीद इम्तिहानात में, मुश्किलात में फंस जाते हैं। अब ये मसला जो है हल हो सकता है। कैसे हल हो सकता है? हुकूमत पंजाब ने इसके लिए क़ानून भी बनाया, लेकिन हमारे अफसोसनाक बात यह है कि क़वानीन बनते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि जो हमारी कज़न मैरिजेज़ हैं, जो एक रवायती अंदाज में एक बरसों से ये सिलसिला चल रहा है, वो भी इसकी वजह बनती हैं। क्योंकि ये खालिस्तन इज़्दिवाजी ताल्लुकात के बाद बीमारी फैलती है। ये छूत की बीमारी नहीं है कि एक दूसरे से दूसरे को फैल जाए। इसमें मामला, जिसने मैंने पहले बताया कि अगर माइनर और मेजर दोनों मिलेंगे तो लाजमी जो औलाद नई नस्ल पैदा होगी उसमें ये थैलीसीमिया मौजूद होगा। लेकिन अगर माइनर होगा, एक माइनर होगा तो बचत भी हो सकती है। लेकिन जब 2 माइनर शादी की बंधन में बनते हैं तो फिर नतीजा जो है वो मेजर की सूरत में भी निकल सकता है। मामलात गड़बड़ होते हैं। अब इसके मामलात क्या, ये है क्या? ये बीमारी है खून के खुलिये के हवाले से। अगर इसको हम देखें तो ये आप देखेंगे कि इस सिलसिले में, इस बीमारी में खून के खुलिये जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की मुनासिब मकदार पैदा करने के काबिल नहीं रहते, जिसकी वजह से खून की मकदार जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती। क्योंकि खून नॉर्मल तरीके से सुर्ख खुलिये जो हैं वो तैयार करने के काबिल नहीं होता, लिहाजा दिल और जिस्मानी अज़ा खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, जब ये खून की कमी का शिकार होते हैं तो थैलीसीमिया के मरीज़ों में खून के खुलिये कम से कम तादाद में बनते हैं और हीमोग्लोबिन का मसला पैदा हो जाता है। हीमोग्लोबिन का मसला जब पैदा होता है तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन खून के सुर्ख खुलियों का फौलादी प्रोटीन है जो जिस्म के तमाम हिस्सों को ऑक्सीजन मुहैया करता है। इसके साथ साथ फाजिल गैस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है, जहां से वो सांस के ज़रिए से जिस्म से खारिज कर देता है। थैलीसीमिया का मरीज़ पूरी ज़िंदगी में इस बीमारी का शिकार रहता है और ये बीमारी मर्द और जन में दोनों जानिब होती है। ये नहीं होती दोनों को मुतासर कर दी, किसी एक के लिए नहीं।
اس بیماری کی جیسے میں نے بتایا کہ 2 اقسام ہیں، ایک تھیلیسیمیا مائنر ہے، ایک تھیلیسیمیا میجر ہے. یہ دونوں اقسام ایک دوسرے نسل میں منتقل ہوتی ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہ بیماری شادی یعنی ازدواجی تعلقات کے بغیر کسی دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ اس کے خاتمے کے لیے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہمارے تقریباً پاکستان میں 4-6 ادارے ایسے ہیں، فلاحی ادارے جو یہ کام کر رہے ہیں، جن میں میں نے جس کا ذکر کیا کہ میں گیا تھا ایک ادارے میں، وہ سندرس فاؤنڈیشن ہے جس کے چیئرمین منو بھائی تھے. اور وہاں ہماری پوری ٹیم جو میں نے نام لیا، خالد ڈار ہیں، سہیل احمد ہیں، سہیل وڑائچ ہیں، اور وہ جو اس کے سربراہ ہیں یاسین خان، یہ دن رات محنت کر رہے ہیں. ان کے ساتھ آصف عفان بھی ہیں. اب یہ سارے مل کے تو کام کر رہے ہیں اور یہ لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں. وہاں ہزاروں لوگوں کو یعنی ہزاروں مریضوں کو، جن میں ہر عمر کے بچے بڑے سب شامل ہیں، عورتیں مرد سب شامل ہیں، ان سب کو خون مہیا کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ اگر ہم اس بیماری کی بنیاد کا خاتمہ کر دیں تو کیا ہی اچھا ہو، یہ مسائل ہی ختم ہو جائے. اگر مالدیپ جیسا چھوٹا ملک، اگر بنگلہ دیش جو آپ کے بعد میں آزاد ہوا، اگر وہ لوگ اس بیماری پر قابو پا سکتے تو ہم اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ہم خاص طور پہ ہمارے سائنسدان، ہمارے لوگ، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے باصلاحیت لوگ، ہمارے پڑھے لکھے لوگ. لیکن ہوتا کیا ہے، دیہی علاقوں میں آگاہی نہیں. اور اگر اس کا آپ جائزہ لیں تو جب مجموعی جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور وہ تعداد کتنی ہے اس میں دیکھیں آپ، اگر غور کریں تو بلوچستان میں یہ 8.1 ہے. اور اگر اسی کو دوسری طرف دیکھیں، بلوچ کے علاوہ اگر پختون خاندان میں دیکھیں تو پھر یہ 5.6 آپ کو نظر آئے گی. یعنی ان 2 علاقوں میں، یعنی 2 خاندانوں میں، خاص طور پر بلوچ میں اور پشتون خاندان میں یہ بیماری موجود ہے. وہاں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ وہی ہے، کزن میرجز ہیں، آپس میں ہیں. اب یہ برسوں کی جو ایک نسل چلتی آ رہی ہے اس میں ظاہر ہے کہ کمی اور زیادتی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو ہمیں اس چیز کا فکر کیسے کرنا ہے؟ ہمیں ایسے فکر کرنا ہے کہ ہم ان کے ٹیسٹ کرا لیں شادی سے پہلے. جب ہم کسی بھی بچی یا بچے کی شادی کا ارادہ کریں تو دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے. اور یہ ٹیسٹ کرا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہم معذور اور ایک بیکار ایک ایسی نسل پیدا کرنے سے بچ جائیں گے جس ساری زندگی کے لیے، جس کی اپنی زندگی پریشان کن ہو جائے اور اس کے والدین کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے. آپ یقین جانیں کہ میں نے وہ خاندان دیکھے ہیں، میں نے ان والدین سے میں ملا ہوں یہاں، وہاں ہر شخص پریشان ہے. کیوں؟ کہ ایک بچے کی وجہ سے پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو تھیلیسیمیا جو ہے یہ ساری زندگی رہتا ہے اور یہ بیماری سے نجات نہیں ملتی، اور اس میں عمر بھی کم ہوتی ہے. پیدا ہونے والے بچے کی عمر جو ہے وہ 1 ماہ سے جب شروع ہوتی ہے بیماری تو یہ زیادہ سے زیادہ 25 سال 30 سال، اس سے زیادہ آگے نہیں چلتی. جو شخص دنیا میں آیا اس نے واپس جانا ہے اور یہی نظام قدرت ہے. لیکن آپ خود سوچیں کہ کوئی ننھا سا شگوفہ کھلے آپ کے آنگن میں، بہار آئے اور وہ چند سالوں بعد، چند برسوں بعد آپ کے لیے مصیبت بن کے اور آپ سے روانہ ہو جائے اور ساری زندگی کا دکھ دے جائے، کتنی بری بات ہے. یقیناً پاکستان کو فری تھیلیسیمیا اسٹیٹ بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر شادی سے پہلے دونوں خاندان مل بیٹھیں اور ہم یہ آگاہی دیں. اچھا، یہ آگاہی سب سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ یہ آگاہی مسجد و منبر سے ہو سکتی ہے، ہمارے علماء کرام کو. کیونکہ اس میں سب سے پہلے ہم جہاں آگاہی نہیں ہے، جہاں تعلیم کم ہے، جہاں ترقی کم ہے، ان علاقوں میں سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا اسلام بنیاد بن جاتا ہے کہ کیا یہ اسلامی طور پہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. جائز ہر وہ بات ہے جو وقت سے پہلے کی جائے، یعنی جس کی منصوبہ بندی کر لی جائے تاکہ آپ ایک نسل کو پریشانی سے بچا لیں، ایک خاندان کو کسی مشکلات سے بچا لیں. تو اس جائز ہے، اس لیے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اسے سوچنے سمجھنے کی جو طاقت دی گئی ہے، جو صلاحیت دی گئی ہے، اس کا استعمال کر رہا ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں تو اس انداز میں ہم اگر آگے بڑھیں تو کیا ہوگا؟ جو تھیلیسیمیا میجر ہیں وہ ہمیشہ میجر ہی رہتا ہے اور ایک دوسرے میں کبھی تبدیل نہیں ہوتے.
ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو تھیلیسیمیا مائنر لاحق ہے انہیں وہ تھیلیسیمیا کا مریض کہنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ان میں اکثر بعض اوقات ان میں علامات نہیں نظر آتی۔ اگرچہ تھیلیسیمیا مائنر میں مبتلا لوگ بذات خود تو تندرست ہوتے ہیں، لیکن یہ مرض ان کی آئندہ نسلوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یعنی سہولت کار سمجھا جائے، کیریئر سمجھا جائے، سہولت کار سمجھا جائے، وہ دوسروں تک بیماری جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، لہٰذا وہ بھی خطرناک ہیں، لیکن ان میں علامات نہیں ہوتی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ میں تندرست ہوں۔ اگر ہر شخص یہ ذمہ داری سے کر لے، جیسے قانون بن گیا تو نکاح سے پہلے اگر دونوں کے ٹیسٹ ہو جائیں اور آپ دونوں کو نہ اس مصیبت میں ڈالے تو کیا ہی اچھا ہو۔ ایک تو ہم تھیلیسیمیا سے بچ جائیں گے، ایک ہم معذور نسل پیدا کرنے سے بچ جائیں گے، ایک ہم ایسے لوگوں کی نئی نسل میں بیماری منتقل کرنے سے روک سکیں گے جو کسی طرح بھی کارآمد نہیں ہوتے۔ وہ بیچارے اپنی زندگی کے لیے بھی مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں، خون انہیں چاہیے ہوتا ہے، کبھی ایک ماہ میں 4 دفعہ، کبھی 2 دفعہ، کبھی 1 دفعہ، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اور آخر ان کی عمر گھٹتی جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ 30 سال تک زندہ رہتے ہیں، اس کے بعد دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ اب انسان جب زندگی میں آئے تو اصل زندگی اگر آپ دیکھیں تو ایک جو جینون جو انسان ہے، ایک صحت مند تندرست و توانا، تو اس کی تعلیم اور اس کی زندگی، تعلیم مکمل اسی سالوں میں ہوتی ہے 25 سے 30 سال کے درمیان، اور اس کے بعد اصلی زندگی اس کی شروع ہوتی ہے، ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے، نئی نسل کو اس نے آبیاری کرنی ہے، اس نے اس کی پرورش کرنی ہے، ملک و ملت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ تو پھر یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ہم سوچتے سمجھتے اس کا انتظام نہ کریں۔ میری تو یہی آپ سے گزارش ہے کہ سنجیدگی سے سوچیں، کوتاہی نہ کریں، اور حکومت قانون پر عمل درآمد کرے یا نہ کرے، ہمارے مسجد و ممبر سے ہمارے اساتذہ جو ہیں اس کی تعلیم عام کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو، اور جو پڑھی لکھی فیملی ہیں وہ اس بات کو آگے آگاہی دیں لوگوں کو، اور اس کو ایک اصول بنا لیں زندگی کا کہ ہم نے معذور نسل پیدا نہیں کرنی۔ اور ازدواجی زندگی، شادی، اس کو خانہ آبادی کہتے ہیں، تو خانہ آبادی کریں، خانہ بربادی نہ کریں۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ اس کے لیے آپ بھی سوچیں، ہم بھی سوچیں، اور ساری قوم مل کے سوچیں، اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ جو کم تعلیم یافتہ ہیں یا کم ترقی یافتہ ہیں ان تک یہ پہنچائیں۔ خاص طور پر بلوچ خاندانوں میں اور پشتون خاندانوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ ہم اس بیماری سے نبٹ سکتے ہیں، اس پہ قابو پا سکیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی اس دھرتی کو ہم اس بیماری سے نجات دلا سکتے ہیں، اتنی صلاحیتیں ہم میں اور آپ میں موجود ہیں، صرف منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ آج کا یہی پیغام، اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش و خرم رہیں، اور پاکستان کے استحکام کے لیے آپ اور میں مل کر کام کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔